वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और वफाकी वज़ीर मौलाना साद महमूद की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने 2 रोज़ कबल दुबई में मुलाकातें हुई हैं जिन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब की हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PDM के सरबराह से मुलाकात की और मुस्तक़बिल की जो है एक प्लानिंग की और उस पर उनको एतमाद में भी लिया गया, जिसमें पहले एतमाद में ले लेते तो क्या मसला था। बहरहाल मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुर्तज़ा, जो स्पोक्स पर्सन है JUIP के। उनको वेलकम करते हैं। कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कामरान, थैंक यू सो मच। अच्छा कामरान साहब, ये जो अब मनाने का सिलसिला जारी है फजलुर रहमान साहब को, तो मतलब एक मासूमाना सवाल तो ये है कि वो पहले ये सिचुएशन ही ना पैदा करते। मतलब PDM के सरबराह हैं और एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है, तो दुबई मुलाकातों में उन्हें क्यों जो है साइड लाइन किया गया? देखिए, तो ये है कि यहाँ पाकिस्तान में हमारी लीडरशिप जो है वो अक्सर वो मुनीर नियाज़ी का शेर है कि अक्सर देर कर देता हूँ मैं। तो जो काम जिस वक्त करना होता है वो हम उस वक्त काम नहीं करते और नतीजे इस तरह के निकलते हैं कि फिर बाद में जो है वो मनाने का अमल शुरू हो जाता है या फिर वजाहतें देने का अमल शुरू हो जाता है। देखिए, 2 पार्टियों को मुज़ाकरात का हक है, मगर उस बैक वक्त अगर वो 2 पार्टियां हुकूमत में भी हों और उसमें एक पार्टी जो है वो उस इत्तेहाद का भी हिस्सा हो, फिर इस तरह की मुलाकातें और फिर प्लान करके जिसमें फैमिलीज़ मुराद जो है ना वो जिनमें बच्चे भी शामिल हो जाएं, तो फिर दूसरों को भले वो बहुत ही मासूमाना मुलाकात हो, उसका कोई भी जो है ना वो पस मंज़र ना हो सियासी, मगर स्टिल जो है ना उससे सवालात पैदा होते हैं और सवालात पैदा हुए भी हैं और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें इंसल्टिंग हो गई थी। तो बहरहाल मुलाकात हुई, एक अच्छी बात है, चलें वजाहत सही, मगर फिर अगर आइंदा ऐसा न किया जाए, जब साथ चलना होता है तो कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। सर, ये मुझे भी बड़ी हैरत हुई थी क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब का बड़ा एक किरदार था कि जितनी भी जो जमातें हैं इन्हें जोड़ने में और इन्हें एक चीज़ समझाने में कि जी पाकिस्तान बचाने के लिए अभी हमें जो पिछली हुकूमत थी उसको गिराना पड़ेगा, उसे टॉपल करना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जो ये एक बैक स्टैबिंग कह सकते हैं अगर आपकी इजाज़त हो, जो उनको जो है एतमाद में ना लेके जो प्लानिंग कर रहे थे तो ये किया जाए, उन्होंने कैसे लिया इसको? देखिए, मैं तो इसको मतलब इतने सख्त अल्फाज जो है ना वो छुरी घोंपने वाला या छुरा घोंपने वाली बात नहीं कहूँगा, मगर बहरहाल ये हकीकत है कि अगर JUI जो है वो इस इत्तेहाद का हिस्सा ना होती तो शायद बाकी दोस्त अब तक इमरान गवर्नमेंट को टॉपल ना कर पाते। इसको शायद दोस्त जो है ना वो इतना लाइट ले रहे हैं, मगर स्टिल जो है ना बड़ी तकरार से ये बात करता हूँ। तो उसके बाद फिर अचानक जब वो पार्टी जिसके खिलाफ जद्दोजहद हुई और वो मंजर से गायब हो गई और इस तरह से जो है ना वो मुलाकातें शुरू हो गई, JUI माइनस हो जाए और एतमाद में भी ना लिया जाए, मुलाकात कर लेते, एक टेलीफोन कर लेते कि जी हम ये इकट्ठे हो रहे हैं, ये 2 पार्टियां, उसके बाद जो है ना इसमें ये इशू डिस्कस करेंगे, फिर बाद में आपको एतमाद में ले लेंगे, तो तब भी शायद ठीक होता। मगर वो करने का जो काम करने का हुनर है शायद पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने आज तक नहीं सीखा। नहीं, बेशक ऐसा ही है और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल जो है एग्री करता हूँ, इससे मुत्तफ़िक हूँ कि अगर मौलाना इस टीम को लीड ना करते तो शायद ये टीम ना बनती और शायद जो इस वक्त हुकूमत है ये भी ना बन पाती। मौलाना फजलुर रहमान साहब का इसमें बहुत बड़ा एक किरदार है। तो अभी जो मुलाकात एक्सपेक्टेड है, जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जो एक मिशन दिया गया है नवाज शरीफ साहब से कि जाके मौलाना को मनाएं, तो अब ये इस वक्त किस तरीके से सिचुएशन देखते हैं? इतनी आसानी से आप मान जाएंगे या उस जो मीटिंग है उसके जो अहवाल हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ना हो कि आपको धोखा दे रहे हो जो 2 पार्टीज़ हैं मिलके कोई प्लानिंग हो रही हो? देखिए, मौलाना साहब वज़ादार आदमी हैं और बल्कि उसकी पूरी फैमिली जो है, उसके बच्चे भी जो मेरी उनके साथ ताल्लुक़ है उसमें वज़ादारी है उनमें। मगर स्टिल चूँकि ये पार्टी का मसला है और 16 तारीख को शायद जो है
وہ پارٹی کی عاملہ کا اجلاس ہے اور یہ معاملہ میرا خیال ہے کہ عاملہ میں آئے گا، اور مولانا نے بھی ممکنہ طور پہ یہ کہا ہوگا کہ میں اپنی عاملہ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ مولانا بھلے ہمیں ہیڈ کرتے ہیں مگر فیصلے جو ہے وہ ادارے ہی کرتے ہیں. تو یہ معاملہ آئے گا معاملہ میں، اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ کرے گی عاملہ، پھر اس کو کنٹرول کرتی ہے نہیں کرتی ہے، تحفظات کا اظہار کرتی ہے، جو کچھ بھی ہوگا اس میں پارٹی بطور ادارہ جو ہے نا، پارٹی کے ادارے جو ہے اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے. کامران صاحب، آپ کا ماشاءاللہ سے خود ایک بہت وسیع سیاسی جو ہے تجربہ ہے، اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو دبئی ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا سیٹلمنٹ ہو رہی تھی؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو رہی تھیں، اگلے الیکشن کی تیاری ہو رہی تھی، جس پہ ہمیں ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ شاید مولانا چاہتے ہیں کہ اس اسمبلی کی جو مدت ہے اس میں 1 سال کی توسیع کر دی جائے. اس میں کیا کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے، میں جو شورا کا اجلاس تھا پشاور کا یہ مہینہ پہلے، ان فیصلوں میں میں شریک تھا، اور اس میں مولانا کی کوئی ایسی چاہت جو ہے وہ پارٹی کے اس پہ نہیں آئی تھی. مولانا کا ایک آدھ اسٹیٹمنٹ کا آپ کو ریفرنس یاد ہوگا، وہ جب عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ جی فوری الیکشن کراؤ، تو اس کا جواب آتا تھا کہ نہیں، اسمبلی کی مدت کو 1 سال بڑھا دیں گے. تو وہ کیا جواب غزل جو ہوتا ہے کہ غزل کا جواب پھر غزل میں، تو اسی طرح کے فکرے کا جواب اسی طرح کے فکرے میں مولانا صاحب دیتے تھے. مگر جو پارٹی کا ڈیسیجن تھا، جو شورا کا اجلاس تھا، جو سب سے بڑی جو سب سے بڑا ہمارا ادارہ ہے، انہوں نے اور اس سے پہلے بھی وہ ایڈ دے دیا. اور آپ نے دیکھا کہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے ہیں بلوچستان میں بھائی سب سے بڑی پارٹی کے طور پہ ابھری ہے. 7 ڈسٹرکٹ چیئرمین جو ہے وہ ان کے آئے ہیں، باوجود اس کی توجہ جو ہے کسی اور طرف تھی. ہم حکومت میں بھی نہیں تھے، اور میں پھر اس کو بٹوین دی لائن کہہ رہا ہوں کہ توجہ کہیں تھی. جی اچھا، کامران صاحب، ابھی ایکسپیکٹڈ ہے ملاقات دبئی میں مولانا فضل الرحمان کی نواز شریف کے ساتھ؟ کوئی پلاننگ ہو رہی ہے؟ نواز شریف صاحب تو اس وقت سعودیہ میں ہیں، وہ پلان کر رہے ہیں کہ میں پاکستان کس ڈیٹ کو آنا ہے، لیکن دبئی میں کوئی ایکسپیکٹڈ ہے ملاقات؟ دیکھیے، اگر تو کوئی ایسی بات ہوگی تو مولانا پہلے پارٹی کو اعتماد میں لیں گے، اور پارٹی کو اعتماد میں لینے کے لیے جو امیڈیٹلی جو ہے جو کچھ ہو سکتا ہے، بعض اوقات یہ ہے کہ وہ بائی سرکولر آپ اس کو کہہ لیجئے، جیسے فرض کر لیجئے کہ کسی کوئی اہم ایشو آ گیا تو ڈپٹی سیکرٹری جنرل یا سیکرٹری جنرل جو ہے نا وہ ہمیں اعتماد میں لے لیتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں، یا ہم سے کہتے ہیں کہ وائس میسیجز جو ہے نا آپ اپنا اوپینین دے دیجئے اس پہ. تو یہ تو بائی سرکولر ہو گیا، مگر یہاں پہ اجلاس جو ہے امیڈیٹلی آ رہا ہے 16 کو، اور اگر کوئی ایسی تجویز ہوئی اور پی ایم نے کہا تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ ادارے کے سامنے آئے گا. اچھا کامران صاحب، اس وقت آپ نے یہ چیز واضح کر دی ہے کہ جو آپ کی جماعت ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ جو الیکشنز ہیں مقررہ وقت پہ ہوں، آئینی مدت جو ہے جب بھی اسمبلیوں کی ہو وہ پوری ہو اور الیکشنز ہوں. تو الیکشنز میں اب آپ لوگوں کا کیا مائنڈ سیٹ ہے، کیا پلاننگ ہے؟ کہ پی ڈی ایم الیکشنز لڑے گی یا جو انڈیویجول پارٹیز ہیں ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوں گی؟ کیا اس میں آپ لوگوں کی پلاننگ ہے؟ دیکھیے، اس پہ بھی ہم فیصلہ کر چکے ہیں، اور انلیس اس کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے فیصلے کو، اور اسی طاقت کے ادارے سے تبدیل کیا جائے، تو یہ فیصلہ جو ہے حتمی سمجھا جائے گا. وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ الیکشن لڑیں گے، لوکلی سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ پاسبل ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی اندازہ ہے مطلب کتنا اس وقت آپ لوگوں کی اسٹرینتھ ہے؟ آپ بھی عوام میں جاتے ہیں، اس وقت حالات بہت مشکل ہیں، مہنگائی ہے، لوگوں کے پاس جو ہے کھانے پینے کو نہیں ہے، وہ تو کپڑوں کی تو بہت دور کی بات ہے. تو آپ آف کورس اس جو ہے آپ کی سربراہ اس جو گورنمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہے ہیں، اور وہ انہوں نے ہی ایک بڑا میجر کردار پلے کیا اس حکومت کی فارمیشن میں بھی. تو اس وقت جو ایک بڑے سنگین حالات چل رہے ہیں اکانومی کے، آبادی پاکستان میں جو عوام ہے ان کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر اس طریقے سے نظر ثانی نہیں کی جا رہی ہے، تو اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، ہم بینگ اے پولیٹیکل پارٹی کسی اور پارٹی کو اپنا مخالف نہیں سمجھ رہے ماس وائس مہنگائی کے، اور اس حوالے سے خاصے سنجیدہ ہیں. مگر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 1 سال میں یا 13-14 مہینوں میں 3 اسمبلیاں جو ہے وہ ٹوٹی، اور ظاہر ہے اس کے اثرات جو ہے وہ ملک پہ آئیں گے. آئی ایم ایف کا پروگرام رک گیا، اس کے اثرات ملک میں آئیں گے. دنیا میں اوور آل مہنگائی تھی، اس کے اثرات ہمارے ملک پہ بھی آئیں گے. تو بہت سے مسائل تھے جس کو ہم یہ میں آپ نے ایکسپلینیشن نہیں دے رہا ہے کہ اس میں جو ہے نا
مگر یہ ساری مشکلات موجود تھیں، اور اس وجہ سے بھی، اور شاید اور وجوہات بھی ہوں گی، مگر مہنگائی پہ قابو نہیں پا سکا جو ہماری اصل دشمن ہے۔ معیشت کو اگر ٹھیک کر لیں تو ہمارے پاس میرا خیال ہے کوئی ہمارا مقابل نہیں ہوگا۔ سر معیشت تو ویسے تھوڑی سی بہتری چل رہی تھی جس وقت، ابھی یہ جو بھی ٹیم آئی ہے وہ تو اس کو اس طریقے سے قابو نہیں کر سکے ہیں۔ یہ کبھی آپ لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں آف دا ریکارڈ تو بات چیت ہوتی ہوگی؟ سب سے زیادہ ہماری توجہ جو ہے اسی معیشت کے حوالے سے رہی ہے، اور سب سے زیادہ تشویش بھی اسی حوالے سے رہی ہے۔ مگر وہ جب آپ کے پاس کپڑا کم ہو اور انسان کا وہ جسم زیادہ ڈھانپنے والا جسم کا حصہ وہ زیادہ ہو، تو پھر اس طرح کے مسائل آتے ہیں۔ اور پھر یہ بہت سی پارٹیوں کی حکومت تھی، اس میں بھی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پالیسیاں جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس میں بہت سارے جو ہے نا دوسری طرف سے بھی پریشر آتے ہیں، صحیح ہے۔ تو پھر اس کو چلانا یا معیشت کو چلانا اس حوالے سے بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ 2 دفعہ ہم نے فائنانس منسٹر تبدیل کیا، اس کے حوالے سے گو کہ عمران خان صاحب نے اس سے زیادہ دفعہ کیے تھے، مگر ہمارا ایسا ہی ہے۔ اس میں بھی زیادہ۔ ایسا ہی ہے، ان سے بھی نہیں چل رہا تو نظام، ان سے بھی نہیں نظام چل رہا۔ اللہ کرے جو کوئی ایسا بندہ آ جائے، کوئی ایسی ٹیم آ جائے جس سے نظام چل پڑے۔ سر آخری سوال سر، کچھ رومرز تھے جن کو آپ بھی کریکٹ کر سکتے ہیں، جو کہ پچھلی جو ابھی گورنمنٹ فارم ہونی تھی، جو پی ڈی ایم گورنمنٹ لے کر آئی، اس میں بھی کچھ ہماری تک جو ہیں ذرائع ہمیں انفارم کرتے ہیں کہ مولانا کی خواہش تھی کہ انہیں جو ہے صدر جو ہے منتخب کیا جائے، اور آگے بھی میرے خیال سے جو نئی گورنمنٹ کی فارمیشن ہے الیکشنز کے بعد ان کی ایک خواہش کا اظہار ہوا ہے، ہمارے پاس جو ذرائع کے مطابق بتا رہے ہیں۔ اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب سے یہ کہا ہے، خواہش کی ہے کہ مجھے جو ہے صدر بنایا جائے۔ ایسا ہے کہ جے یو آئی کے ہاں جو عہدوں کی خواہش نہیں کی جا سکتی، میں فرض کر لیجئے کہ آپ کے پاس سینیٹر ہوں، اگر میں اس کی خواہش کرتا تو میں اس کے لیے ڈسکوالیفائی کر جاتا۔ اچھا۔ مجھے پارٹی کی طرف سے کہا گیا اور پارٹی کی طرف سے مجھے نامنیٹ کیا گیا۔ بھلے انسان کے اندر، دل میں، میرے اندر یہ خواہش ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ کہ میں سینیٹر بنوں، کچھ اور بنوں، مگر دی مومنٹ کہ یہ خواہش میں زبان پہ لے آؤں تو یہ میں اس کے لیے ڈسکوالیفائی کر جاؤں گا۔ تو اس طرح سے مولانا نے کبھی جو ہے ہمارے سامنے یا ہمارے پیچھے کبھی خواہش ایسی کا اظہار نہیں کیا جو ہم تک پہنچی ہو، مگر اگر پارٹی کوئی فیصلہ کرے گی تو پارٹی کے فیصلے پہ عمل کرنا بھی پارٹی کے کسی ورکر یا ایون امیر پہ بھی بائنڈنگ ہوگا۔ لیکن آئی ایم شیور سر ان کے دل میں تو یہ خواہش ہوگی، بے شک آپ اس وقت ہم سے شیئر نہ کر سکے، لیکن ایک پارٹی کا فیصلہ ہے، لیکن شاید ان کے دل میں تو ہوگی۔ چلیں، کامران مرتضیٰ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں صبح جوائن کیا، بہت بہت شکریہ۔